खुश आमदीद हैं इल्म का साथी में, तालीम का आपका हमसफ़र। ये एआई से तैयार शुदा ऑडियो है जहां कभी कभार तलफ़्फ़ुज़ की छोटी मोटी गलती हो सकती है, मगर मकसद सिर्फ एक है, इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाना। तो चलिए सफ़र इल्म शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर, आप कह सकते हैं, गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। ये फ़लसफ़े के कुछ बुनियादी सवालात से मुतालिक है। हम बर्ट्रैंड रसल की मशहूर किताब फ़लसफ़े के मसाइल यानी द प्रॉब्लम्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी का जायज़ा लेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में क्या वाकई कुछ यकीनी तौर पर जान सकते हैं? क्या जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हकीकत है? और रसल का अंदाज बहुत खूब है। वो शुरू ही ऐसी जगह से करते हैं जहां हम सब कुछ पक्का समझते हैं। हाँ, बिल्कुल, रोज़मर्रा की चीज़ों से। जी। एक आम सी मेज की मिसाल लेकर वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन बुनियादी चीजों में कितनी गहराई है। तो चले देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है, तो आइए पहले बाब से शुरू करते हैं। उन्वान है ज़ुहूर और हकीकत, अपीयरेंस एंड रियलिटी। रसल फौरन ही एक बड़ा सवाल पूछते हैं कि क्या दुनिया में कोई भी इल्म इतना यकीनी हो सकता है कि कोई समझदार इंसान उस पर शक ही ना कर सके। जी बिल्कुल। और इसको समझाने के लिए वो मिसाल लेते हैं एक आम सी मेज की। जैसे ये मेज हमारे सामने है। देखने में भूरी लग रही है, लकड़ी की है, सतह शायद थोड़ी चमकदार है, छूने पर ठंडी, सख्त, हमवार सी महसूस होती है। और अगर उस पर हाथ मारें तो एक खास किस्म की आवाज आती है, लकड़ी जैसी। जी, ये सब तो मतलब आम फहम बातें हैं, इस पर तो सब मुत्तफिक होंगे। बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन रसल कहते हैं जरा ठहरें, ज्यादा गौर करें। मेज का रंग, क्या वो वाकई भूरा है? अच्छा। आप देखेंगी कि रोशनी की वजह से कुछ हिस्से ज्यादा चमक रहे हैं, शायद सफेद लगें। कहीं साया है तो गहरा रंग है। हाँ, ये तो है। अगर आप अपनी जगह बदलें तो ये रंगों की तकसीम बदल जाएगी। कमरे में अगर 10 लोग हों तो हर एक को ये थोड़ा मुख्तलिफ नजर आएगा। तो सवाल ये है कि असली रंग कौन सा है? ओह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और यही नहीं, मेज की सतह को लें जो हमवार लग रही है। जी। अगर इसे खुर्दबीन से देखें तो क्या वो तब भी हमवार होगी? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊंच नीच नजर आएगी। तो फिर असली सतह कौन सी हुई? और यही बात शक्ल पर भी आती है। अगर मेज मुस्ततील है तो क्या वो हर जाविये से वैसी ही दिखती है? नहीं, अक्सर तो कोने अजीब से लगते हैं जाविया बदलने से। बिल्कुल। तो रसल कहते हैं कि जो हम बराह रास्त महसूस कर रहे हैं, रंग, शक्ल, सख्ती, आवाज, ये मेज की हकीकत नहीं, ये सिर्फ उसका ज़ुहूर है। अच्छा। और इन बराह रास्त महसूस होने वाली चीजों को वो नाम देते हैं हस्सी मवाद, यानी सेंस डेटा। हसी मवाद, सेंस डेटा। और इनको महसूस करने का जो अमल है वो एहसास या सेंसेशन है। जी। और यहीं से असल गहरा सवाल शुरू होता है। रसल पूछते हैं कि जो चीज हम यकीनी तौर पर जानते हैं वो तो ये हसी मवाद हैं, लेकिन क्या उनके पीछे कोई हकीकी मेज भी है? मतलब कोई ऐसी चीज जो इन हसी मवाद का सबब बन रही हो? हाँ, और अगर है तो वो कैसी है? क्योंकि वो हकीकी मेज तो वैसी नहीं हो सकती जैसी हमें नजर आ रही है या महसूस हो रही है। वो तो आप कह सकते हैं उन हिस्सी मवाद की बुनियाद पर अखज़ किया गया एक नतीजा है, एक इन्फरेंस। ये तो काफी चौंका देने वाली बात है कि एक आम सी मेज जिस पर हम रोज भरोसा करते हैं, वो फ़लसफ़े के लिए इतनी गैर यकीनी बन जाती है। रसल यहाँ दूसरे फ़िलॉसफ़ियों का भी जिक्र करते हैं, शायद बर्कले का। जी, बिशप बर्कले का जिक्र करते हैं। वो आइडियलिस्ट थे। उनका ख्याल था कि मादा जैसी कोई चीज़ नहीं, दुनिया सिर्फ जहनों और उनके तसव्वुरात, आइडियाज़ पर मुश्तमिल है। तो उनके नज़दीक हकीकी मेज़ खुदा के जहन में एक तसव्वुर थी। हाँ, कुछ ऐसा ही। और लाइबनीज़ का ख्याल था कि जो मादा नज़र आता है वो दरअसल कम तरक्की याफ्ता जहनों का मजमुआ है। ओह। लेकिन अहम बात यह है कि बर्कले और लाइबनिज़ जैसे आइडियलिस्ट भी ये मानते थे कि हमारे हिस्सी तजुर्बात का कोई ना कोई सबब हमसे आज़ाद मौजूद है। वो सिर्फ उसकी नोयत पर इख्तलाफ करते थे कि वो ज़हनी है, मादी नहीं। तो तकरीबन सभी फ़लसफ़ी इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि एक हकीकी मेज़ है जो हमारे हिस्सी मवाद से अलग है। जी।
कम से कम इस हद तक कि हमारे तजुर्बात का कोई बैरूनी सबब है। बाब के आखिर में रसल हमें वाकई हैरान कर देते हैं कि एक आम सी मेज कितनी पुरस्रार शय बन गई है। क्या वो एटमों को मजमुआ है जैसा साइंस कहती है, या रूहों का मजमुआ, या खुदा का तसव्वुर, या शायद वो सिरे से मौजूद ही नहीं। फलसफा हमें ऐसे ही सवालात पूछने पर मजबूर करता है जो रोजमर्रा की चीजों में छुपी हैरत को सामने लाते हैं। तो मेज वो नहीं जो नजर आती है, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या हमारे जहन से बाहर कोई असल मेज मौजूद भी है या नहीं? बिल्कुल, और यही वो बड़ा चैलेंज है जिसे रसल दूसरे बाब में उठाते हैं, जिसका उन्वान है माद्दे का वजूद, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। सही। यहाँ बुनियादी सवाल यही है कि क्या वाकई कोई माद्दी दुनिया, कोई हकीकी मेज हमसे आज़ादाना तौर पर मौजूद है, या ये सब बस एक लंबा ख्वाब है? और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम चीज़ों के आज़ाद वजूद पर ही यकीन नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे लोगों के जिस्मों के वजूद पर कैसे यकीन करें? और अगर जिस्म ही यकीनी नहीं, तो उनके जहन, उनके ख्यालात, वो तो और भी गैर यकीनी हो जाएंगे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रसल डेकार्ट का जिक्र करते हैं और उनके मुनज़्ज़म शक के तरीके का। हाँ, डेकार्ट ने हर चीज पर शक किया था ना? जी, हर उस चीज पर जिस पर शक किया जा सकता था, ताकि वो किसी ऐसी बुनियाद तक पहुंच सकें जो बिल्कुल बिल्कुल यकीनी हो। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपने शक करने पर शक नहीं कर सकते। अच्छा। और अगर वो शक कर रहे हैं तो उनका वजूद लाजमी है। उनका मशहूर जुमला है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, कॉगितो एर्गो सम। लेकिन रसल इसमें भी एक नुक्ता निकालते हैं, है ना? वो शायद मैं पर सवाल उठाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि शायद मैं सोचता हूं कहना भी थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा यकीनी बात ये नहीं कि एक मुस्तकिल मैं मौजूद है जो सोच रहा है। तो फिर क्या यकीनी है? ज्यादा यकीनी ये है कि सोच हो रही है या कोई तजुर्बा हो रहा है। जैसे मैं भूरा रंग देख रही हूं कहने के बजाय ज्यादा महफूज और यकीनी ये कहना है कि एक भूरा रंग देखा जा रहा है। अच्छा, मतलब तजुर्बा तो यकीनी है, लेकिन तजुर्बा करने वाला मैं इतना यकीनी नहीं। जी, ये तजुर्बा करने वाला कुछ या कोई तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वही मुस्तकिल मैं हो जो कल था या अगले लम्हे होगा। बुनियादी यकीन हमारे मौजूदा मखसूस ख्यालात और एहसासात से जुड़ा है, चाहे वो ख्वाब हों या हकीकी तजुर्बात हो। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ अपने हिस्सी मवाद, अपने तजुर्बात के वजूद के बारे में ही यकीनी है, तो फिर ये क्यों माने कि ये किसी बैरूनी तबई शय की वजह से है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। आम फहम तो यही कहती है कि भाई मेज तो सामने है, उसे धक्का दो, उस पर कपड़ा डाल दो। अगर कपड़ा डाल दें तो वो नजर नहीं आएगी, लेकिन गायब तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल, ये मानना तो अजीब लगता है कि मेज सिर्फ तभी मौजूद हो जब हम उसे देख रहे हो। और एक दलील ये भी तो दी जाती है कि जब दूसरे लोग भी उसी मेज को देखते हैं तो उन्हें भी कमोबेश वैसा ही तजुर्बा होता है। जो फर्क होता है वो जाविये और रोशनी के कवानीन से समझाया जा सकता है। सही। इससे लगता है कि इन सब के अलग अलग तजुर्बात के पीछे कोई एक ही मुश्तरका अवामी हकीकी मेज मौजूद है। तो ये तो एक मजबूत दलील लगती है। लेकिन रसल फौरन इसकी कमजोरी भी बताते हैं। ये दलील तो पहले ही मानकर चल रही है कि दूसरे लोग भी मौजूद हैं और उनके तजुर्बात भी हकीकी हैं। ओह हाँ, जबकि हम तो अभी यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने तजुर्बात के अलावा भी कुछ मौजूद है। बिल्कुल। तो हमें अपने ज़ाती तजुर्बात में ही कोई ऐसी वजह ढूंढनी होगी जो बैरूनी दुनिया के वजूद की तरफ इशारा करे। तो क्या ऐसी कोई वजह है? क्या रसल कोई हल बताते हैं? रसल मानते हैं कि मंतिकी तौर पर यह साबित करना नामुमकिन है कि दुनिया सिर्फ मैं और मेरे तजुर्बात पर मुश्तमिल नहीं है। यह मुमकिन है कि पूरी जिंदगी एक ख्वाब हो। तो फिर? लेकिन वो कहते हैं इस ख्वाब वाले मफरूजे को मानने की कोई खास वजह भी तो नहीं। इसके मुकाबले में ये मानना कि हमसे आज़ाद चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे हवास पर असर डालकर ये तजुर्बात पैदा करती हैं, हमारे तजुर्बात की वजाहत के लिए एक कहीं ज़्यादा सादा और फितरी मफरूज़ा है। इसे सादगी का असूल कह सकते हैं। अच्छा, सादा मफरूज़ा। वो बिल्ली वाली मिसाल भी देते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छी मिसाल है। अगर बिल्ली कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाती है तो ये मानना ज्यादा फितरी है कि वो मुसलसल चल कर गई,
चाहे हमने उसे बीच में ना भी देखा हो। बजाय ये मानने कि वो एक जगह गायब हुई और दूसरी जगह अचानक नमूदार हो गई। जी, और अगर बिल्ली सिर्फ तभी मौजूद होती जब हम उसे देख रहे होते, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारी गैर मौजूदगी में भूखी हो जाए? हाँ, ये बात तो है। और इंसानों की गुफ्तगू, ये यकीन करना तो बहुत मुश्किल है कि जो आवाज़ें हम सुन रहे हैं या जो तासुरात देख रहे हैं, उनके पीछे कोई सोच, कोई ज़हन नहीं है। बिल्कुल। लिहाजा अगरचे कोई हतमी नाकाबिले तरदीद सबूत नहीं है, रसल कहते हैं कि सादगी का उसूल और हमारा जिबली यकीन, इंस्टिंक्टिव बिलीफ, यानी एक अंदरूनी फितरी यकीन, हमें इस तरफ ले जाते हैं कि हम मान लें कि हमारे अलावा और हमारे तजुर्बात के अलावा भी अशिया मौजूद हैं जिनका वजूद हमारे इदराक पर मुनस्सिर नहीं। तो फ़लसफ़े का काम उन जबली यकीनात को रद्द करना नहीं, बल्कि उनको मुनज़्ज़म करना, उनके तज़ादात को दूर करना और एक हमाहंग निज़ाम बनाना है। अगरचे गलती का इम्कान हमेशा रहता है, लेकिन इस तनकीदी जायजे से इसका इम्कान कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया एक तरह से जबली यकीन और सादगी की बुनियाद पर कि हमारे तजुर्बात के पीछे कोई हकीकी मादी दुनिया मौजूद है। अब फौरन अगला सवाल आता है, अगर ये दुनिया मौजूद है तो इसकी नौइयत क्या है, वो असल में है कैसी? जी, और ये हमें ले आता है तीसरे बाब की तरफ, माद्दे की नौइयत, द नेचर ऑफ मैटर। इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए? यहाँ रसल तबी साइंस का नुक्ता नज़र पेश करते हैं। साइंस की कोशिश रही है कि वो दुनिया के तमाम मज़ाहिर को माद्दे और उसकी हरकत के जरिए समझाए, जैसे रोशनी, हरारत, आवाज़। हाँ, साइंस कहती है ये सब लहरों की हरकत है। जिस चीज में ये हरकत होती है उसे माद्दा या कभी कभार एथर कहा जाता था। साइंस के लिए माद्दे की बुनियादी खसूसियात क्या हैं? खला में उसका मकाम और हरकत करने की सलाहियत। लेकिन यहाँ रसल एक बहुत अहम नुक्ता उठाते हैं जो मुझे काफी दिलचस्प लगा था। वो कहते हैं कि साइंस की ये बात गुमराह कुन भी हो सकती है। किस लिहाज से? वो कहते हैं कि जब साइंस कहती है रोशनी लहरों की हरकत है, तो जो रोशनी हम देखते हैं, जो रंग हमें नजर आते हैं, वो हमारा हिस्सी तजुर्बा है, वो सेंस डेटा है, वो लहरों की हरकत नहीं है। अच्छा, लहरों के हरकत को तो एक नाबीना शख्स भी समझ सकता है, जैसे पानी की लहरों को छूकर या उनके बारे में पढ़कर। लेकिन रोशनी का जो एहसास है, वो रंग देखने का जो तजुर्बा है, वो तो नाबीना शख्स नहीं कर सकता। बिल्कुल सही नुक्ता है। साइंस के मुताबिक रोशनी का ये तजुर्बा, ये एहसास बाहर की दुनिया में मौजूद लहरों का नतीजा है, जो हमारी आंख, फिर असाब और फिर दिमाग पर असरअंदाज होती हैं। वो लहरें रोशनी का तबई सबब हैं, खुद वो रोशनी नहीं जो हम महसूस करते हैं। तो यही बात फिर आवाज़, रंग, खुशबू, जायका, सख्ती, ठंडक सब पर लागू होती है। ये सब हमारे हिस्सी तजुर्बात हैं, बाहर की मादी दुनिया की बेराह रास्त खुसूसियात नहीं। जी, रसल के मुताबिक यही बात है। साइंस हमें उन तबी असबाब के बारे में बताती है, उन लहरों, उन एटम्स की हरकत के बारे में, लेकिन वो जो तजुर्बा हमारे अंदर पैदा होता है, वो एक अलग चीज़ है। यानी यूं समझें कि साइंस हमें चीज़ों के नक्शे के बारे में बता सकती है, उनके पीछे क्या तभी अमल चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें खुद कैसी महसूस होती हैं, ये साइंस के दायरे से बाहर है। बिल्कुल, और ये फर्क सिर्फ रंग, आवाज वगैरह तक ही नहीं है। रुसल कहते हैं कि जिस खला को हम देखते या छूते हैं, वो भी साइंस के तभी खला जैसा नहीं। अच्छा, वो कैसे? हमारा देखने का खला और छूने का खला भी दरअसल अलग अलग हैं। हम उन्हें जिंदगी में जोड़ना सीखते हैं, लेकिन साइंस जिस तभी खला की बात करती है, वो इन दोनों से मुख्तलिफ एक मौजूई और अवामी खला है। उसकी कोई मिसाल? यूं समझें कि एक सिक्का है, आप उसे मुख्तलिफ जावियों से देखें तो वो बेज़वी नजर आ सकता है। हाँ, लेकिन हम मानते हैं कि हकीकी तौर पर वो गोल है। ये जो हकीकी गोल शक्ल है, ये तभी खला में है, जबकि बेज़वी शक्लें हमारे बसरी खला में बन रही हैं। तभी खला वो है जिसमें तमाम अशिया अपनी असल शक्ल, सूरत और मुकाम रखती हैं, जो सबके लिए यकसां हैं। तो हम इस तभी खला के बारे में क्या जान सकते हैं अगर हम इसे बराह रास्त महसूस नहीं करते? रसल कहते हैं कि हम उसकी अंदरूनी नोयत, इंट्रिंसिक नेचर नहीं जान सकते। हम सिर्फ तबई अशिया के बाहमी ताल्लुकात, रिलेशंस और तरतीब जान सकते हैं, जो हमारे हिस्सी तजुर्बात की तरतीब से मुताबिकत रखती हैं। मतलब? जैसे हम जान सकते हैं कि सूरज ग्रहण में जमीन, चांद और सूरज एक सीधी लकीर में होते हैं।
یہ ایک ताल्लुक है, एक तरतीब है। लेकिन तबई सीधी लकीर खुद कैसी है ये हम नहीं जान सकते, जैसे हम आंख से देखने वाली सीधी लकीर को जानते हैं। वो नाबीना शख्स वाली मिसाल यहाँ भी आती है? जी, रसल कहते हैं कि तबई खला के बारे में हमारा इल्म इतना ही है जितना एक पैदाइशी नाबीना शख्स दूसरों से सुनकर बसरी दुनिया के ताल्लुकात के बारे में जान सकता है। कौन सी चीज़ किसके दाएं बाएं हैं, कौन सी करीब है, कौन सी दूर, लेकिन वो बसरी दुनिया का तजुर्बा नहीं कर सकता। इसी तरह हम तबई खला के ताल्लुकात तो जान सकते हैं, उसकी असल माहियत नहीं। और वक्त के बारे में? वक्त के बारे में रसल कहते हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर है। वाक़यात की तरतीब, यानी कौन सा वाक़या पहले हुआ, कौन सा बाद में, जो हमें महसूस होती है वो आम तौर पर हकीकी तबई तरतीब से मुताबिकत रखती मालूम होती है। लेकिन दौरानिये का एहसास, यानी कोई चीज़ कितनी देर तक रही, वो रसल के मुताबिक नाकाबिल एतबार है। और यहाँ भी तबई वाक़े का वक्त और उसके एहसास का वक्त एक नहीं होता। वो आसमानी बिजली और गरज वाली मिसाल बहुत वाज़ेह है। हाँ, बिजली चमकती पहले है, गर्ज बाद में सुनाई देती है, हालांकि तबई तौर पर वो एक साथ होते हैं। बिल्कुल, और सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है, तो जब हम सूरज देखते हैं हम दरअसल 8 मिनट पहले का सूरज देख रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हिस्सी मवाद और तबई शय के फ़र्क को वाज़े करती हैं। तो खुलासा क्या निकला? मादी दुनिया की नौयत क्या है? खुलासा ये है कि साइंस हमें बताती है कि मादी दुनिया खला में हरकत करते हुए अजसाम, यानी मसलन एटम्स, लहरें पर मुश्तमिल है। लेकिन उन अजसाम की अंदरूनी खुसूसियात क्या हैं? वो रंग जो हम देखते हैं, वो आवाज़ें जो हम सुनते हैं, वो सख्ती जो हम छूते हैं, क्या ये खुसूसियात उन तबी अजसाम में वैसी ही मौजूद हैं? रसल और साइंस का जवाब है नहीं। जी नहीं, ये हमारे हिस्सी तजुर्बात हैं जो उन तबी अजसाम के हमारे हवास पर असर करने से पैदा होते हैं। अगर दो चीज़ें नीली नज़र आती हैं तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी तबी साख्त में कोई ऐसी मुश्तरक बात है, जैसे ख़ास फ्रीक्वेंसी की लहरें मुनक्किस करना जो उन्हें नीला दिखाती है। लेकिन वो नीलापन का जो तजुर्बा है वो खुद उस तबी शय में नहीं, वो हमारे जहन में, हमारे तजुर्बे में पैदा होता है। तो तबी अशिया की असल अंदरूनी नौयत क्या है, ये हवास हमें नहीं बताते। यही रुसल का मौक़िफ़ है। वो आखिर में फिर आइडियलिस्ट फ़लसफ़ियों जैसे बर्कले और लाइब्निज़ का जिक्र करते हैं, जो कहते थे कि हकीकत बुनियादी तौर पर ज़हनी ही है, मादी नहीं। रुसल उनके दलाइल से पूरी तरह मुत्तफ़िक नहीं होते, लेकिन ये तस्लीम करते हैं कि ये एक मुमकिना नुक्ता नज़र है जिस पर गौर किया जा सकता है। तो आज हमने रुसल के साथ फ़लसफ़े के कुछ बहुत ही बुनियादी और ज़हन को चकरा देने वाले सवालात पर गौर किया। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक आम मेज़ पर शक करने से बात शुरू हुई, फिर हमने ज़ुहूर और हकीकत में फ़र्क समझा, फिर ये सवाल उठाया कि क्या हमारे जहन से बाहर कोई दुनिया है भी या नहीं, और आखिर में ये जानने की कोशिश की कि अगर वो दुनिया है तो साइंस और फ़लसफ़ा उसकी नौयत के बारे में क्या कहते हैं। और सबसे अहम नुक्ता शायद यही है कि हमारे हवास हमें दुनिया का ज़ुहूर, पेरेंट्स यानी हिस्सी मवाद, सेंस डेटा देते हैं। ये किसी बुनियादी हकीकत, रियलिटी के निशानात तो हो सकते हैं, लेकिन उस हकीकत की असल अंदरूनी माहियत हम पर पूरी तरह अय्यान नहीं होती, कम से कम हवास के जरिए से। और इस सारे तज्जिए की खूबसूरती, जैसा आपने शुरू में कहा था, शायद ख़त्मी जवाबात मिलने में नहीं, बल्कि सवालात की गहराई को समझने में है, और ये जानने में है कि हमारा इल्म कहाँ तक जाता है और कहाँ उसकी हदें शुरू होती हैं। रसल हमें यही दिखाते हैं कि फ़लसफ़ा किस तरह रोज़मर्रा की चीज़ों में छुपी हैरत को जगाता है और हमें अपने, आप कह लें, पुख्ता तरीन यकीनात पर भी सवाल उठाने की हिम्मत देता है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने का एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। रसल ने ज़्यादातर तवज्जो इस पर दी कि हिस्सी तजुर्बात हमें मादी अशिया की अंदरूनी नौयत के बारे में क्या नहीं बता सकते। लेकिन क्या हकीकत के कुछ ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जो ना तो मादी अशिया हों और ना ही हमारे हिस्सी तजुर्बात? अच्छा सवाल है। जैसे मिसाल के तौर पर रियाजी की सच्चाइयाँ, जैसे 2 + 2 4 होते हैं, या अखलाकी अक़दार, जैसे सच बोलना अच्छा है। ये चीज़ें, ये ज़हूर और हकीकत की इस पूरी बहस में कहाँ फिट होती हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो फ़लसफ़े के दीगर शोबों की तरफ ले जाता है। क्या ये भी हकीकत का हिस्सा हैं, और अगर हैं तो किस किस्म की हकीकत? इस पर गौर कीजिएगा, शायद फ़लसफ़े के कुछ और दिलचस्प दरवाजे खुल जाएं।
ٹھیک ہے، تو باب چہارم عنوان ہے مثالیت یعنی آئیڈیلزم. یہ خیال یہ تو شروع میں ہی تھوڑا چونکا دینے والا ہے نا، جی ہاں. کہ ہر چیز جو موجود ہے یا جسے ہم جان سکتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ذہنی ہے. مطلب میز، کرسی، یہ سورج، یہ سب. ہاں، یہ عام فہم سے تو بالکل الٹ لگتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ دنیا ہمارے ذہنوں سے باہر اپنی مرضی سے موجود ہے. بالکل. لیکن یہ باب ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ذرا رکیں، سوچیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ مصنف شروع میں ہی کہتی ہیں کہ بھلے یہ نظریہ عجیب لگے، اسے فوراً رد نہ کریں. یاد کریں پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے حسی تاثرات یعنی سینس ڈیٹا اور اصل مادی چیزیں فزیکل آبجیکٹس ایک چیز نہیں ہے، ان میں فرق ہے. ہاں، یہ فرق اہم تھا. اور یہاں پھر بشپ برکلے کا ذکر آتا ہے. وہ اس نظریے کے بڑے حامی تھے. ان کا کیا کہنا تھا؟ مطلب ان کی دلیل کیا تھی؟ دیکھیں، برکلے نے کہا کہ جو حسی مواد ہم محسوس کرتے ہیں جیسے رنگ یا آواز یا کسی چیز کی سختی، وہ ہم سے آزاد باہر کہیں موجود نہیں ہے. ان کا وجود تو ہمارے محسوس کرنے پہ منحصر ہے. اچھا. تو ان کے لیے کسی چیز کا ہونا، اس کا وجود رکھنا، دراصل اس کا سمجھا جانا یا محسوس کیا جانا ہے. لاطینی میں ان کا وہ مشہور جملہ ہے ایسے ایسٹ پرسیوی، ہونا محسوس کیا جانا ہے. اوہ، یعنی اگر میں میز کو دیکھ رہا ہوں تو اس کا رنگ، اس کی شکل، یہ سب میرے ذہن میں آئیڈیاز کے طور پر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب میں نہیں دیکھ رہا، کمرے سے باہر ہوں، تب کیا میز غائب؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی. ہاں، یہ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے، اور یہیں برکلے خدا کے تصور کو بیچ میں لاتے ہیں. خدا کو کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا یا محسوس کر رہا ہوتا، تب بھی وہ چیز موجود رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اسے ہر وقت سمجھتا رہتا ہے، یعنی پرسیو کرتا رہتا ہے. تو چیزوں کا مستقل وجود خدا کے ذہن میں آئیڈیاز کی صورت میں قائم رہتا ہے. اچھا، تو ہمارے جو حسی تجربات ہیں وہ گویا خدا کے ان اصلی آئیڈیاز کا عکس ہیں؟ جی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. یہ مستقل دنیا کے وجود کا ایک طرح سے جواز بن جاتا ہے ان کے نظام میں. دلچسپ تو ہے، لیکن کیا یہ دلیل واقعی پکی ہے؟ مصنف تو اس میں کچھ آپ کہہ لیں کمزوریاں یا مغالطے بتاتی ہے. جی بالکل. مصنف دو بڑے مسئلوں کی نشاندہی کرتی ہیں. پہلا مسئلہ ذہن میں ہونا یعنی ان دا مائنڈ کے فکرے کے ابہام سے پیدا ہوتا ہے. ابہام؟ کیسا ابہام؟ میرے ذہن میں ہے تو ہمارا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ بندہ لٹرلی ہمارے سر کے اندر بیٹھا ہے. نہیں، ظاہر ہے. مطلب ہوتا ہے کہ اس کا خیال ذہن میں ہے. بالکل. تو برکلے جب کہتے ہیں کہ درخت کو جاننے کے لیے اس کا ذہن میں ہونا ضروری ہے، تو وہ اس فرق کو گڈمٹ کرتے نظر آتے ہیں. ان کا مطلب صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ درخت کا خیال ذہن میں ہے، نہ کہ خود درخت ذہن کے اندر ہے. صحیح. یہ تو ایک اہم نقطہ ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا اہم نقطہ جو مصنف اٹھاتی ہیں وہ ہے جاننے کے عمل یعنی ایکٹ آف اپریہنشن اور جانی جانے والی شے یعنی تھنگ اپریہنڈڈ، ان دونوں میں فرق نہ کرنا. اچھا، مثال سے سمجھائیں. جب میں کسی رنگ کو دیکھتی ہوں تو میرا دیکھنا یہ عمل تو یقینی طور پر ذہنی ہے، میرے ذہن میں ہو رہا ہے. لیکن کیا خود وہ رنگ جس کو میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ بھی لازماً ذہنی ہے؟ برکلے ان دونوں کو یعنی دیکھنے کے عمل کو بھی اور دیکھی جانے والی چیز رنگ کو بھی آئیڈیا کہہ دیتے ہیں. یہ گڑبڑ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ جس چیز کو جانا جا رہا ہے وہ بھی ذہنی ہی ہو. ذہن کی تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے سے باہر کی چیزوں سے بھی تعلق بنا سکتا ہے، ان کو جان سکتا ہے. بالکل. اگر ہم کہیں کہ جو جانا جاتا ہے وہ لازماً ذہن میں ہی ہونا چاہیے، تو مصنف کہتی ہیں کہ یا تو ہم علم کی تعریف کو ہی بہت تنگ کر رہے ہیں یا پھر بس ایک بے معنی بات دہرا رہے ہیں کہ جو جانا جاتا ہے وہ جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور دلیل بھی تھی مثالیت کے حق میں جسے مصنف رد کرتی ہیں. وہ کیا تھی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ ہم صرف وہی جان سکتے ہیں جس کے وجود سے ہم واقف ہوں. اس سے پھر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ مادہ اگر وہ ذہنی نہیں ہے تو اسے جانا نہیں جا سکتا اور اس لیے وہ حقیقی نہیں. لیکن یہ دلیل بھی جاننا یعنی نو کے دو مختلف مطلبوں کو آپس میں ملا دیتی ہے. ایک ہے سچائیوں کا علم، نالج آف ٹروتھس،
اور دوسرا ہے شناسائی، نالج باय ایکوینٹنس۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں سچائیاں جان سکتے ہیں جن سے ہم براہ راست شناسا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ شناسائی اور علم کی دوسری قسم، یہ ہمیں سیدھا اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے نا؟ بالکل صحیح۔ کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو جان سکتے ہیں جن سے ہماری براہ راست شناسا نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور علم کی یہ قسمیں کیا ہیں؟ جی، اور یہی موضوع ہے باب پنجم کا۔ تو باب پنجم، شناسائی اور بیان کے ذریعے علم، نالج بائی ایکوینٹنس اینڈ نالج بائی ڈسکرپشن۔ پچھلی بحث سے یہ تو واضح ہو گیا کہ علم کی دو موٹی قسمیں ہیں، چیزوں کا علم اور سچائیوں کا علم۔ اب ہم چیزوں کے علم کی مزید دو قسمیں دیکھ رہے ہیں۔ پہلی ہے شناسائی یا ایکوینٹنس۔ یہ کیا ہے، ذرا آسان لفظوں میں؟ شناسائی کا مطلب ہے کسی چیز سے آپ کی براہ راست آگاہی، بالکل ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی تطلیل، کوئی استدلال، کوئی اور علم نہیں آتا۔ جیسے آپ ابھی اس میز کے رنگ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس خاص رنگ سے براہ راست شناسا ہیں۔ اچھا، یہ علم فوری ہوتا ہے اور اس معنی میں مکمل کہ اس لمحے آپ اس خاص رنگت سے پوری طرح واقف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوئی حسی مواد، سینس ڈیٹا، یعنی رنگ، آواز، بو، سختی، ان سب سے شناسائی۔ اس کے علاوہ اور کن چیزوں سے ہم شناسا ہوتے ہیں؟ مصنف کئی اور قسمیں بتاتی ہیں۔ ایک تو یہ حسی مواد ہو گئے، دوسرا وہ کہتی ہیں یادداشت کے ذریعے، ایکوینٹنس بائی میموری۔ یادداشت سے کیسے؟ جب ہم ماضی کے کسی تجربے کو یاد کرتے ہیں، مثلاً کل کا سورج غروب ہونا، تو ہم اس گزرے ہوئے تجربے سے یا اس کی یاد سے براہ راست واقف ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمیں ماضی کے طور پر ہی نظر آتا ہے، لیکن آگاہی براہ راست ہوتی ہے۔ ماضی کا سارا علم اسی پر تو ٹکا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا تھا وہ باطنی مشاہدہ، انٹروسپیکشن۔ جی ہاں، یعنی اپنے اندرونی خیالات، احساسات، خواہشات وغیرہ سے آگاہی۔ جیسے مجھے پتا ہے کہ میں ابھی سوچ رہی ہوں، یا مجھے بھوک لگ رہی ہے، یا میں خوش ہوں۔ یہ ہمارے اندرونی ذہنی حالات سے براہ راست واقفیت ہے۔ اور کیا ہم خود اپنے نفس سے، مطلب اس میں سے جو یہ سب سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، کیا اس سے بھی شناسائی رکھتے ہیں؟ یہ ایک آپ کہہ لیں مشکل اور دلچسپ سوال ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ شاید رکھتے ہیں، کیونکہ جب میں کہتی ہوں میں اس رنگ سے واقف ہوں تو اس میں کا کوئی حوالہ تو ہونا چاہیے۔ اس میں سے کوئی شناسائی نہ ہو تو جملے کا مطلب کیا بنے گا؟ بات تو ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ بات یقینی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص خیال ملتا ہے یا کوئی احساس یا کوئی خواہش، وہ خالی ننگا میں شاید نظر نہیں آتا۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ واقعی گہرا سوال ہے۔ اچھا، تو یہ سب تو ہوئی خاص چیزیں یا تجربات۔ اب کیا شناسائی صرف ان تک ہی محدود ہے، مطلب انفرادی چیزوں تک؟ نہیں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق ہم کلیات یعنی یونیورسل سے بھی شناسائی رکھتے ہیں۔ کلیات جیسے؟ یہ عمومی تصورات ہیں، جیسے سفیدی کا تصور یا مختلف ہونے کا تصور یا انسان ہونا، بھائی چارہ، عدد، رشتے جیسے تصورات۔ جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ان کلیات کا ہی تو استعمال کرتے ہیں۔ مصنف کہتی ہیں کہ ان عمومی تصورات سے بھی ہماری آگاہی براہ راست ہوتی ہے۔ اسے وہ تصور کرنا یا کنسیونگ کہتی ہیں۔ اچھا، تو شناسائی کی دنیا تو کافی وسیع نکلی۔ حسی مواد ہیں، یادداشتیں ہیں، اندرونی کیفیات ہیں، شاید نفس بھی ہے، اور یہ کلیات بھی۔ جی، لیکن پھر بیان کے ذریعے علم یعنی نالج بائی ڈسکرپشن کیا ہے؟ وہ میز والی مثال پر واپس آئیں ذرا۔ بالکل۔ دیکھیں، میز کے رنگ سے تو ہمیں شناسائی ہے، اس کی سختی سے بھی جب چھوئیں، لیکن خود میز یعنی وہ مادی شے جسے ہم مانتے ہیں کہ ان حسی مواد کا سبب ہے، اس اصل میز سے ہماری شناسائی نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر ہم میز کو جانتے کیسے ہیں؟ ہم میز کو بیان کے ذریعے جانتے ہیں۔ بیان کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، وہ مادی شے جو فلاں فلاں حسی مواد کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، ایک ڈسکرپشن ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کو بیان کے ذریعے تب جانتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ کوئی خاص صفات یا صفات رکھنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، چاہے ہم اس چیز سے براہ راست واقف نہ بھی ہوں۔
جیسے وہ مثال تھی لوہے کے نقاب والا آدمی۔ بالکل وہی۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے بارے میں یہ تفصیل مشہور ہے۔ ہم اس شخص سے شناسا نہیں، لیکن اس بیان کے ذریعے اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اور کیا عام نام جیسے کسی شخص کا نام مثلا بسمارک، کیا یہ بھی بیان ہی ہوتے ہیں؟ مصنف کے مطابق ہاں، جب کوئی شخص بسمارک کو ذاتی طور پر جانتا تھا تو وہ اس سے وابستہ حسی مواد، اس کی شکل، آواز وغیرہ سے شناسا تھا، اور وہ بسمارک کو وہ شخص جو ان حسی مواد کا سبب ہے کے طور پر جانتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم جو اسے کبھی نہیں ملے بسمارک کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تفصیل یا بیان ہوتا ہے، جیسے جرمن سلطنت کا پہلا چانسلر۔ یہ بیان مختلف لوگوں کے لیے مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بیان ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو بیان کے ذریعے علم ہے، یہ ہمیں اپنی ذاتی شناسائی کی جو چھوٹی سی دنیا ہے اس سے بہت آگے لے جاتا ہے۔ بالکل، اسی کی بدولت ہم تاریخ کے بارے میں، سائنس کے دریافت کردہ ذرات کے بارے میں، دور دراز کہکشاؤں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے ذہنوں اور تجربات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ان سب سے ہماری براہ راست شناسائی تو نہیں ہے۔ اور یہاں مصنف نے وہ بنیادی اصول بتایا تھا، کیا تھا وہ؟ جی، وہ بہت اہم اصول ہے۔ ہر وہ قضیہ یعنی ہر وہ بات جسے ہم سمجھ سکتے ہیں لازماً ایسے اجزاء پر مشتمل ہونی چاہیے جن سے ہم شناسائی رکھتے ہوں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے ہم جولیس سیزر سے شناسا نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں بات سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا جولیس سیزر کو قتل کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں جولیس سیزر کا کوئی بیان ہوتا ہے، وہ رومی جرنل جس کا نام یہ تھا وغیرہ، اور اس بیان کے جو اجزاء ہیں جیسے رومی جرنل، قتل کیا جانا، ان تصورات، کلیات سے ہم شناسا ہیں یا ان کا علم بالآخر شناسائی پر مبنی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی علم کی پوری عمارت کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ستون لگتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اب تک جو بات ہوئی وہ ان چیزوں کے علم کی ہے جن سے ہم یا تو شناسا ہیں یا جن کا بیان شناسائی پر مبنی ہے۔ مگر مستقبل کا کیا؟ یا وہ عمومی قوانین جیسے کشش ثقل کا قانون جن پر ساری سائنس چلتی ہے، ان کا علم کیسے ہوتا ہے؟ بالکل صحیح سوال، اور یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے باب ششم کی طرف۔ چلیں تو اب آتے ہیں باب ششم پر، استقراء پر، یعنی آن انڈکشن۔ یہ باب، جیسا آپ نے کہا، یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ہم اپنے براہ راست تجربے، اپنی شناسائی سے آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ جی، مثلاً ہم سب کو تقریباً پکا یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا۔ کیوں؟ کیا یہ صرف عادت ہے یا اس کی کوئی عقلی، کوئی لاجیکل بنیاد بھی ہے؟ عام جواب تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی کیونکہ یہ ہمیشہ سے روز نکلتا آیا ہے۔ ہاں، یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مزید کھودے اور پوچھے کہ ماضی میں ہمیشہ ایسا ہونے سے مستقبل کی کیا گارنٹی ہے، تو ہم شاید حرکت کے قوانین، لاز آف موشن کا حوالہ دیں کہ زمین گھوم رہی ہے اور گھومتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ مگر پھر وہی سوال لوٹ کر آ جاتا ہے، ہمیں کیسے پتا کہ حرکت کے قوانین کل بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں؟ کیا ماضی میں کسی قانون کا بار بار، لاکھوں بار درست ثابت ہونا اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ وہ مستقبل میں بھی لازماً درست رہے گا؟ ہاں، مصنف یہاں وہ مرغی والی مثال دیتے ہیں نا، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ جی، وہ مثال بہت کارآمد ہے۔ ایک شخص روز ایک مرغی کو دانہ ڈالتا ہے۔ مرغی آہستہ آہستہ یہ توقع کرنا سیکھ جاتی ہے کہ جب یہ شخص آئے گا تو دانہ ملے گا۔ یہ توقع اس کے ماضی کے مسلسل تجربے پر مبنی ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ توقع عقلی ہے؟ کیا اس پر بھروسہ کرنا منطقی طور پر جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ مصنف بتاتی ہیں کہ ایک دن وہی شخص آ کر مرغی کی گردن مروڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اس مثال سے مصنف یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ ماضی کی یکسانیت چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، مستقبل کی گارنٹی نہیں دیتی۔ تو پھر ہمارا سورج نکلنے پر یقین یا سائنس کا اپنے قوانین پر بھروسہ، یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا یہ مرغی کے یقین سے کچھ بہتر ہے یا بس ویسا ہی ہے؟ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا فطرت کی یکسانیت پر، یونیفارمٹی آف نیچر پر یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ ہمارے پاس ہے،
یعنی یہ ماننا کہ واقعات یوں ہی التپ نہیں ہوتے بلکہ عمومی قوانین کے تحت ہی ہوتے ہیں جن میں کوئی چھوٹ کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی۔ سائنس کا سارا کام ہی ایسے قوانین تلاش کرنا ہے جن میں ہمارے تجربے کی حد تک کوئی استثناء نہ ملا ہو، جیسے کشش ثقل کا قانون یا حرکت کے قوانین۔ اب تک کے اربوں کھربوں مشاہدات میں یہ قوانین ہمیشہ درست ثابت ہوئے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ ماضی کی یہ زبردست کامیابی کیا یہ مستقبل کی کامیابی کی دلیل ہے؟ یہ کہنا کہ ماضی کے مستقبل پاسٹ فیوچرز ہمیشہ ماضی کی طرح ہی رہے ہیں، یعنی ماضی میں جب ہم نے مستقبل کی پیش گوئی کی تو وہ ماضی کے مطابق ہی نکلی، یہ دلیل کام نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سوال تو مستقبل کے مستقبل کا ہے، یعنی آنے والے کل کا۔ ہم ماضی کے مستقبل کا تجربہ تو کر چکے، وہ تو اب ماضی بن چکا۔ آنے والے کل کا تجربہ تو ابھی کرنا ہے، تو ماضی کے تجربے سے آنے والے کل کے بارے میں دلیل دینا ہی تو وہ چیز ہے جس کا جواز ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو چکر ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ تو مصنف ہمیں استقرائی اصول پرنسپل آف انڈکشن کی طرف لاتی ہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب دو چیزیں مان لیں اے اور بی ماضی میں جتنی زیادہ مرتبہ ایک ساتھ پائی گئی ہوں اور کبھی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہ پائی گئی ہوں تو اتنا ہی زیادہ احتمال ہے، پروبیبلٹی ہے کہ وہ اگلی بار بھی جب اے پایا جائے گا تو بی بھی ساتھ پایا جائے گا۔ اچھا، یعنی یقین نہیں، صرف احتمال؟ جی، صرف احتمال۔ اور دوسرا حصہ اصول کا یہ ہے کہ اگر مثالوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو یہ احتمال تقریباً یقین کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہی اصول پھر عمومی قانون کہ اے ہمیشہ بی کے ساتھ ہوتا ہے کہ احتمال پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ احتمال بھی بدل سکتا ہے اگر نیا ڈاٹا سامنے آئے، جیسے وہ سفید ہنسوں والی مثال تھی۔ بالکل۔ آپ نے یورپ میں لاکھوں سفید ہنس دیکھے اور نتیجہ نکالا کہ تمام ہنس سفید ہیں۔ یہ اس وقت کے ڈیٹا کے لحاظ سے بہت زیادہ ممکنہ پروبیبل نتیجہ تھا، لیکن جیسے ہی آسٹریلیا میں ایک کالا ہنس دریافت ہوا، آپ کا نتیجہ فوراً غلط ثابت ہو گیا اور احتمال صفر ہو گیا۔ تو احتمال ہمیشہ دیے گئے شواہد نون کیسز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اب آتی ہے سب سے آپ کہہ لیں چونکا دینے والی بات جو مصنف کہتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو استقرائی اصول ہے جس پر ہماری ساری روزمرہ کی توقعات اور سائنس کی بنیاد ہے، اسے تجربے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیا؟ ایک منٹ۔ مطلب جس اصول کی بنیاد پر ہم تجربے سے مستقبل کا اندازہ لگاتے ہیں وہ اصول خود تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ایسے ہے کہ آپ استقرائی اصول کو تجربے سے ثابت کرنے کی کوئی بھی کوشش کریں گی تو آپ کو پہلے سے ہی یہ ماننا پڑے گا کہ ماضی کا تجربہ مستقبل کے لیے رہنما ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ استقرا ماضی میں ہمیشہ کام کرتا رہا ہے، اس لیے یہ مستقبل میں بھی کام کرے گا۔ یہ دلیل خود ایک استقرائی دلیل ہے۔ آپ استقرائی اصول کو ثابت کرنے کے لیے خود استقرائی اصول استعمال کر رہی ہیں۔ یہ منطقی مغالطہ ہے جسے بیگنگ دا کوسچن کہتے ہیں۔ آپ پہلے سے ہی وہ بات مان رہے ہیں جسے ثابت کرنا ہے۔ اوہ باپ رے! تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیاد، وہ جڑ جس پر ہماری روزمرہ زندگی کی ساری توقعات کہ کل بھی روٹی غذائیت دے گی، آگ جلائے گی، ہم زمین پر گریں گے، چھت سے نہیں ٹکرائیں گے، اور تمام سائنسی علم کھڑا ہے، وہ خود ایک ایسا عقیدہ ہے جسے تجربہ نہ تو ثابت کر سکتا ہے اور نہ غلط ثابت کر سکتا ہے۔ بالکل، مصنف کا یہی حتمی نقطہ ہے۔ ہمیں یا تو استقرائی اصول کو اس کی اپنی اندرونی شہادت، اس کی اپنی ظاہری معقولیت انٹرنفک ایویڈنس کی بنیاد پر ایک بنیادی منطقی اصول کے طور پر قبول کرنا ہوگا، یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مستقبل کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جن کا ہم نے تجربہ نہیں کیا، ہماری تمام توقعات کی کوئی عقلی، کوئی منطقی توجیہ نہیں ہے، وہ بس عادتیں ہیں جیسے مرغی کی عادت تھی۔ یہ تو واقعی ایک گہری اور شاید کچھ لوگوں کے لیے بے چین کر دینے والی بات ہے۔ ہمارا سارا علم جسے ہم اتنا ٹھوس، اتنا یقینی سمجھتے ہیں، وہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑا ہے جو خود ثابت شدہ نہیں ہے۔ جی ہاں، آج کی یہ گفتگو ہمیں علم کی بنیادوں کے بارے میں اسی اہم سوال پر لا چھوڑتی ہے۔
استقرائی اصول جو ہماری عملی زندگی اور سائنسی دریافتوں کے لیے بالکل ناگزیر ہے، وہ خود تجرباتی ثبوت سے ماورا ہے۔ یہ ہمارے یقین اور ہمارے علم کی حتمی حدود پر ایک گہری روشنی ڈالتا ہے۔ اگر ہماری عقل کی ساری اڑان، ساری پیشگوئیاں ایک ایسے اصول پر منحصر ہیں جسے ہم خود ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر یقین کے ساتھ جاننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا حتمی، مکمل یقینی علم ممکن بھی ہے، یا ہم ہمیشہ امکانات اور قیاس آرائیوں کے دائرے میں ہی رہتے ہیں؟ باب نمبر 7 سے عنوان ہے عمومی اصولوں کا ہمارا علم، آن آ نالج آف جنرل پرنسپلز۔ جی۔ پہلا بڑا سوال یہی ہے کہ ہم ایسے اصول کیسے جانتے ہیں جنہیں تجربے سے ثابت کرنا ممکن نہیں؟ وہ استقراء والی مثال وہ کافی اچھی ہے۔ ہاں، استقراء کا اصول یعنی یہ ماننا کہ جو ماضی میں بار بار ہوا ہے وہ مستقبل میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ تو تمام سائنسی اور روزمرہ کے تجرباتی نتائج کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس اصول کو خود تجربے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ چونکہ استقراء ماضی میں کامیاب رہا ہے اس لیے مستقبل میں بھی رہے گا، تو ہم دلیل میں وہی چیز استعمال کر رہے ہیں جسے ثابت کرنا ہے۔ اوہ، یہ تو دائرے میں گھومنے والی بات ہو گئی، سرکولر آرگیومنٹ۔ بالکل۔ اس کے باوجود ہم سب اسے روزمرہ زندگی میں تسلیم کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، کرتے تو ہیں۔ اور ذریعہ کہتا ہے کہ یہ صرف استقلاع ہی نہیں، بہت سے منطقی اصول بھی ایسے ہیں۔ جی، جنہیں ہم بغیر ثبوت کے مانتے ہیں اور ہر دلیل میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اتنے بنیادی اور واضح لگتے ہیں کہ اکثر ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے، جیسے وہ اصول کہ اگر الف سچ ہے تو بے سچ ہے، اور الف سچ ہے تو بے بھی سچ ہے۔ صحیح کہا۔ ہم ان عمومی اصولوں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ عام طور پر ایک خاص مثال سے شروعات ہوتی ہے۔ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم پہلے شاید 2 سیب اور 2 سیب ملا کر سیکھتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیبوں کے بارے میں نہیں بلکہ کسی بھی 2 چیزوں کے 2 گروہوں کو ملانے کا عمومی اصول ہے۔ اچھا، یعنی خاص سے عام کی طرف۔ جی، منطقی اصول بھی ایسے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ایک مثال دیکھنے سے ہم اس میں چھپے عمومی اصول کو پہچان لیتے ہیں۔ ذریعہ میں 3 مشہور منطقی اصولوں کا بھی ذکر ہے جنہیں فکر کے قوانین یعنی لاز آف تھاٹ کہا جاتا ہے۔ جی، وہ 3 ہیں۔ پہلا، قانون عینیت، ہر چیز وہی ہے جو وہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، قانون تضاد، کوئی چیز بوقت ہو اور نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا، قانون امتناع شک ثالث، ہر چیز یا تو کسی خاص حالت میں ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی تیسری صورت نہیں۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ بالکل۔ اور یہ نام فکر کے قوانین، یہ تھوڑا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ گمراہ کن کیسے؟ مطلب یہ صرف ہمارے سوچنے کے انداز کے قوانین نہیں بلکہ یہ حقیقت کی ساخت کے بارے میں ہے۔ دنیا خود ان اصولوں کی پابند ہے، اسی لیے جب ہم ان کے مطابق سوچتے ہیں تو ہماری سوچ درست ہوتی ہے۔ اوہ، یہ گہری بات ہے۔ یہیں سے فلسفے کی تاریخ کا وہ بڑا مباحثہ شروع ہوتا ہے، تجریبیت پسند بمقابلہ عقلیت پسند۔ جی ہاں، ایمپیرسسٹ اور ریشنلسٹ۔ لاک، برکلے، ہیوم کہتے تھے سارا علم تجربے سے آتا ہے، جبکہ ڈیکارٹ اور لائبنز جیسے عقلیت پسند کہتے تھے کہ نہیں، کچھ علم، کچھ تصورات اور اصول پیدائشی یا فطری ہوتے ہیں، تجربے سے آزاد۔ اور منطقی اصولوں کے معاملے میں عقلیت پسندوں کی بات میں وزن نظر آتا ہے۔ یہ اصول تجربے سے ثابت نہیں ہوتے۔ اسی قسم کے علم کو فلسفے میں اے پرائیوری یا پیش تجربی کہتے ہیں۔ جی، یعنی وہ علم جو تجربے سے پہلے یا آزادانہ طور پر ممکن ہو۔ تاہم ذریعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ علم تجربے سے ہی جاگتا یا ابھرتا ہے۔ elicited۔ اچھا، یہ نقطہ اہم ہے، یعنی تجربہ ایک طرح سے چنگاری کا کام کرتا ہے۔ بالکل، تجربہ ہمیں ان اصولوں کی طرف متوجہ کرتا ہے چاہے وہ انہیں ثابت نہ کر سکے۔ لیکن ایک اور اہم بات جو ذریعہ واضح کرتا ہے وہ یہ کہ اے پرائیوری علم کسی چیز کے وجود کو ثابت نہیں کرتا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی چیز کے حقیقی طور پر دنیا میں پائے جانے کو جاننے کے لیے ہمیشہ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تمام وجودی علم یعنی نالج اسرٹنگ ایگزسٹنس وہ تجرباتی ہی ہوتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر ریاضی کا علم اے پرائیوری ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ 2 سیب دنیا میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے تو سیب دیکھنے پڑیں گے۔ ٹھیک،
اس کی ضرورت کو سمجھ جاتے ہیں۔ ضرورت مطلب یہ لازمی طور پر سچ ہے؟ ہاں، یہ احساس تجرباتی عمومیات جیسے تمام انسان فانی ہیں سے مختلف ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہر ممکنہ دنیا میں سچ ہوں گے۔ یہ صرف اس دنیا کی اتفاقی حقیقت نہیں ہے۔ یہ فرق واقعی محسوس ہوتا ہے۔ ریاضی میں ایک یقینی پن ہے جو تجرباتی مشاہدات میں نہیں۔ بالکل۔ تو اس باب کے آخر میں جو بڑا سوال لٹکتا رہ جاتا ہے وہ یہ ہے، آخر یہ آ پرائیوری علم جو تجربے سے ثابت نہیں ہوتا مگر یقینی لگتا ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ اور یہی سوال ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 8 پر، جس کا عنوان ہے پیش تجربی علم کیسے ممکن ہے۔ جی۔ اسی سوال نے 18ویں صدی کے عظیم جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ کو بہت پریشان کیا تھا، اور ان کے فلسفے کا ایک بڑا مقصد اسی کا جواب دینا تھا۔ جی ہاں، کانٹ کا یہ مرکزی سوال تھا۔ کانٹ سے پہلے ایک عام خیال یہ تھا کہ جو بھی علم تجربے سے پہلے ممکن ہے وہ لازماً تجزیاتی انالیٹک ہوگا۔ تجزیاتی یعنی اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ پہلے سے موضوع کے تصور میں شامل ہوگی۔ جیسے تمام گنجے آدمی آدمی ہیں، یہاں آدمی ہونا گنجے آدمی کے تصور کا حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ علم تو دیتا ہے مگر کوئی نئی بات نہیں بتاتا۔ بالکل، لیکن فلسفی ڈیوڈ ہیوم نے نشاندہی کی کہ علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق ایسا نہیں ہے۔ اثر کا تصور سبب کے تصور کا تجزیہ کرنے سے نہیں نکلتا، یہ ایک نئی ترکیب ہے۔ اور کانٹ نے یہاں ایک آپ کہہ سکتی ہیں دھماکہ خیز قدم اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف علت و معلول بلکہ ریاضی اور جیومیٹری کے تمام اصول بھی ترکیبی پیش تجربی ہیں، یعنی وہ ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں، ترکیبی، مگر وہ تجربے پر منحصر نہیں ہیں۔ پیش تجربی، اے پریوری۔ بالکل۔ مثال کے طور پر 7 + 5 12۔ کانٹ کے مطابق 12 کا تصور 7، 5 یا جمع کرنے کے تصورات میں پہلے سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ ان کے ملنے سے ایک نئی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ تو واقعی اس وقت ایک بالکل انقلابی خیال تھا۔ جی ہاں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسا علم کیسے ممکن ہے؟ ہاں، کیسے؟ کانٹ کا جواب کیا تھا؟ کانٹ کا جواب بڑا ذہین تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تجربے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ باہر کی دنیا، اشیاء سے آتا ہے، جسے وہ حسی مواد، سینسری ڈیٹا کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا حصہ ہمارے اپنے ذہن کی ساخت سے آتا ہے۔ ہمارا ذہن اس آنے والے مواد پر زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم، اور کچھ بنیادی تصورات، کیٹیگریز جیسے سبب، وحدت، کثرت وغیرہ کو لاگو کرتا ہے۔ اچھا۔ چونکہ یہ ساختیں ہمارے ذہن کی فطرت ہیں، اس لیے ہمارا ہر تجربہ لازماً ان کے مطابق ہی ہوگا۔ اوہ، تو جو علم ان ساختوں کے بارے میں ہے، جیسے ریاضی، وہ اے پرائیوری ہوگا کیونکہ وہ تجربے سے پہلے ہی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ اچھا، تو کانٹ کہہ رہے تھے کہ زمان و مکان اور منطقی تعلقات وغیرہ حقیقت میں نہیں بلکہ ہمارے ذہن کے چشمے ہیں جن سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ انہوں نے شے فی نفسہ یعنی چیز جیسی وہ ہمارے تجربے سے آزاد ہے اور مظہر چیز جیسی وہ ہمیں تجربے میں نظر آتی ہے میں فرق کیا۔ اور ان کے مطابق ہمارا اے پرائیوری علم صرف مظاہر یعنی تجربے کی دنیا پر لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، شے فی نفسہ پر نہیں، اسے ہم جان ہی نہیں سکتے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی ہاں، اور اس پر کچھ سنجیدہ اعتراضات بھی ہیں۔ کیا اعتراضات؟ پہلا تو یہی کہ اگر یہ سب ہماری ذہنی ساخت پر منحصر ہے تو کیا ضمانت ہے کہ یہ ساخت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ کیا کل کو انسان کی ذہنی ساخت بدل سکتی ہے کہ 2 اور 2 5 لگنے لگیں؟ یہ تو اے پرائیوری علم کے یقینی پن کو کمزور کرتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، ہمیں شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ 2 اور 2 4 جیسی سچائیاں صرف ہمارے ذہن کے بارے میں نہیں بلکہ دنیا میں موجود چیزوں کے بارے میں بھی ہیں، چاہے کوئی انسان ان کے بارے میں سوچ رہا ہو یا نہیں۔ یہ بات اہم ہے۔ ذریعہ بھی اس عام خیال پر تنقید کرتا ہے کہ اے پرائیوری علم صرف ذہنی ہے یا ہماری سوچ کے انداز سے متعلق ہے۔ جی، قانون تضاد، کوئی چیز بے وقت ہو اور نہ ہو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ اصول دنیا کی چیزوں پر لاگو ہوتا ہے، صرف ہماری سوچ پر نہیں۔
اگر حقیقت میں تضادات ممکن ہوتے تو ہمارا ذہن چاہے جتنا بھی اسے ناممکن سمجھے وہ سچ نہ ہوتا۔ تو اے پرائیوری سچائیاں صرف ذہنی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اور یہیں سے بحث ایک نئی سمت میں جاتی ہے۔ کس سمت میں؟ اگر یہ اے پرائیوری علم نہ تو تجرباتی دنیا فزیکل ورلڈ کے بارے میں ہے اور نہ ہی صرف ہمارے ذہن مینٹل ورلڈ کے بارے میں، تو پھر کس کے بارے میں ہے؟ ذریعہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایسی ہستیوں سے متعلق ہے جو ان دونوں دنیاؤں میں موجود نہیں ہیں، جیسے صفات اور خاص طور پر تعلقات۔ تعلقات جیسے؟ مثال کے طور پر جملہ ہے میں کمرے میں ہوں۔ میں اور کمرہ تو موجود ہیں وقت اور جگہ میں، لیکن کیا میں ان کا تعلق بھی اسی طرح موجود ہے؟ یہ ایک تعلق ہے۔ اور یہ کہنا کہ تعلقات صرف ذہن کی ایجاد ہیں، یہ بات بھی درست نہیں لگتی۔ کیوں؟ میں کمرے میں ہوں، یہ سچائی میرے جاننے یا سوچنے پر منحصر نہیں۔ اگر میں بے ہوش بھی ہوں تب بھی یہ تعلق قائم رہ سکتا ہے۔ بالکل صحیح نقطہ ہے۔ تو پھر ان تعلقات، ان صفات کو کہاں رکھا جائے؟ لگتا ہے انہیں ایک ایسی دنیا میں جگہ دینی پڑے گی جو نہ ذہنی ہے نہ مادی۔ صحیح پکڑا، اور یہی وہ دروازہ ہے جو ہمیں سیدھا باب 9 کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب ہم داخل ہوتے ہیں باب نمبر 9 میں، جس کا عنوان ہے کلیات کی دنیا۔ جی، پچھلے باب کے آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ تعلقات جیسی چیزیں جن کے بارے میں ہمارا آ پرائیوری علم ہوتا ہے، ان کا وجود ایک الگ نوعیت کا ہے، نہ مادی نہ ذہنی۔ بالکل، یہ باب اسی وجود کی نوعیت اور ان اشیاء کی وضاحت کرتا ہے جو اس قسم کا وجود رکھتی ہیں۔ یہ مسئلہ فلسفے میں بہت پرانا ہے۔ جی ہاں، قدیم یونانی فلسفی افلاطون پلیٹو نے اپنے مشہور تصورات کے نظریے تھیوری آف آئیڈیاز فارمز میں اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تصورات کا نظریہ وہ کیا تھا؟ مثال کے طور پر ہم بہت سے مختلف کاموں کو منصفانہ جسٹ کیوں کہتے ہیں، یا بہت سی مختلف سفید چیزوں میں کیا مشترک ہے؟ کچھ تو مشترک ہوگا۔ افلاطون کے مطابق ان سب میں ایک مشترکہ جوہر یا فطرت کامن نیچر ایسنس پائی جاتی ہے، خالص انصاف یا خالص سفیدی۔ یہ خالص جوہر ہی افلاطون کا تصور یا ہیئت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ افلاطون کے یہ تصورات ہمارے ذہن میں موجود خیالات نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ حقیقی معروضی ہستیاں ہیں جنہیں ذہن دریافت کر سکتا ہے۔ اس ذریعے جلجھن سے بچنے کے لیے تصور کی بجائے کلیہ یونیورسل کی استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ کلیہ؟ جی، کلیہ وہ ہے جو بہت سی خاص حواس میں آنے والی چیزوں پرٹیکولرز میں مشترک ہو سکتا ہے یا ان پر لاگو ہو سکتا ہے۔ جیسے سفیدی ایک کلیہ ہے جو برف، دودھ، کاغذ وغیرہ جزیات میں پایا جاتا ہے۔ بالکل، اگر ہم اپنی زبان پر ہی غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس میں معرفہ، پراپر نیمز جیسے لاہور، فاطمہ، یہ جزیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن باقی تقریباً تمام الفاظ اسم نکرہ کامن ناؤنز جیسے شہر، عورت، صفات ایڈجیکٹیوز جیسے بڑا، خوبصورت، حروف جار پرپوزیشنز جیسے میں، پر، اور افعال وربز جیسے چلنا، سوچنا، یہ سب کلیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی بامانی جملہ کم از کم ایک کلیے کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ ہماری زبان کلیات سے بھری پڑی ہیں، لیکن عام طور پر ہمیں ان کے وجود کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم زیادہ تر ٹھوس چیزوں یعنی جزیات پر توجہ دیتے ہیں۔ فلسفے میں بھی ذریعہ کہتا ہے کہ صفات یعنی سفیدی اور اسموں یعنی انسان والے کلیات کو تو پھر بھی کسی حد تک تسلیم کیا گیا، لیکن افعال اور حروف جار سے ظاہر ہونے والے کلیات یعنی تعلقات یعنی اوپر، پہلے کو بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ اور اس نظر اندازی کے کیا نتائج ہوئے؟ اس کے مابعد و طبیعات یعنی حقیقت کی نوعیت کے فلسفی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ چونکہ تعلقات کو حقیقی نہیں سمجھا گیا، اس لیے کچھ فلسفرز اس نتیجے پر پہنچے کہ یا تو کائنات میں صرف ایک ہی چیز ہے اور سارے فرق ظاہری ہیں، مونزم، یا پھر اگر بہت سی چیزیں ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہیں اور ان میں کوئی حقیقی تعلق یا تعامل ممکن نہیں، مونادزم۔ بالکل، یہ دونوں نظریات ہمارے عام فہم کے خلاف جاتے ہیں۔
لیکن ذریعہ ایک بہت دلچسپ دلیل دیتا ہے کہ ہم تعلقات کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں چاہے ہم صفات کے وجود کو نہ بھی مانیں۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ہم سفیدی کے کلیے سے بچنا چاہیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ مختلف سفید چیزیں اس لیے سفید ہیں کہ وہ کسی ایک منتخب شدہ سفید چیز سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر مشابہت خود ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق بہت سی سفید چیزوں کے جوڑوں کے درمیان پایا جاتا ہے، تو مشابہت خود ایک کلیہ بن گیا ہے نا؟ بالکل، کیا بات کہی۔ اس طرح کم از کم ایک کلیہ یعنی تعلق مماثلت کا وجود ماننا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک کلیہ مان لیا تو پھر دوسرے کلیات سے انکار کرنے کی کوئی مضبوط وجہ باقی نہیں رہتی۔ صحیح۔ مزید یہ کہ یہ کلیات محض ذہنی تصورات نہیں ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایڈنبرا لندن کے شمال میں ہے۔ ایڈنبرا از نارتھ آف لندن کی مثال لیں۔ یہ تعلق شمال میں ہونا ہمارے جاننے یا نہ جاننے سے آزادانہ طور پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعلق نہ تو ایڈنبرا میں ہے، نہ لندن میں ہے، نہ زمان میں ہے، نہ مکان میں ہے، نہ مادی ہے، نہ ذہنی، پھر بھی یہ کچھ تو ہے۔ تو آخر یہ کلیات ہیں کیا؟ یہیں پر ان کے وجود کی عجیب و غریب نوعیت سامنے آتی ہے۔ جی، یہ عام چیزوں یا ہمارے خیالات کی طرح موجود ایگزسٹ نہیں ہے، یعنی زمان و مکان میں جگہ نہیں گھیرتے۔ ذریعہ ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے، یہ قائم ہے یا ان کی اپنی ایک ہستی ہے، بینگ ہے۔ ہستی بمقابلہ وجود؟ جی ہاں، وجود ان چیزوں کے لیے جو وقت اور جگہ میں ہوتی ہیں۔ کلیات کی دنیا بے وقت اور غیر مکانی ہے۔ اچھا۔ اس طرح ہمارے سامنے دو الگ الگ قسم کی حقیقتیں آتی ہیں۔ ایک طرف وجود کی دنیا ہے جو بدلتی رہتی ہے، عارضی ہے، مبہم ہے، جس میں ہماری حسیں، خیالات، جذبات اور تمام مادی اشیاء شامل ہیں۔ اور دوسری طرف ہستی کی دنیا ہے جو غیر متغیر ہے، قطعی ہے، واضح ہے، جس میں منطق، ریاضی اور تمام کلیات شامل ہیں۔ یہ دنیا ریاضی دانوں اور منطقیوں کو بہت پسند ہے۔ ذریعہ کا موقف ہے کہ یہ دونوں دنیایں حقیقی ہیں اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے دونوں اہم ہیں۔ جی، انہیں الگ الگ سمجھنے کے بعد اگلا قدم ان کے آپسی تعلق کو سمجھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا کہ ہمارا اے پرائری علم دراصل اسی ہستی کی دنیا کے بارے میں ہے۔ بالکل، ہم انہی لازوال غیر مادی کلیات اور ان کے آپسی تعلقات کو اے پرائری طور پر جانتے ہیں۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، باب 7 میں ہم نے دیکھا کہ ہم کچھ عمومی اصول جیسے منطق اور ریاضی کے اصول جانتے ہیں جنہیں تجربے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اے پرائری علم ایک بومبا ہے۔ جی، باب 8 میں ہم نے کانٹ کی کوشش دیکھی کہ یہ علم ہمارے ذہن کی ساخت کی وجہ سے ممکن ہے، لیکن اس وضاحت پر اعتراضات بھی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر باب 9 میں ایک متبادل تصویر سامنے آئی، ایک ایسی لازوال غیر مادی کلیات کی دنیا جو نہ صرف موجود ہے بلکہ ہمارے آ پرائیوری علم کا اصل موضوع ہے۔ بالکل، اور یہ سب سمجھنے کے بعد ایک گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے جس پر ذریعہ براہ راست بات نہیں کرتا، لیکن جو ان خیالات سے لازماً پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ لازوال غیر متغیر غیر مکانی کلیات کی دنیا واقعی موجود ہے تو ہمارے وقتی بدلتے ہوئے مکانی ذہن ان سے رابطہ کیسے قائم کرتے ہیں؟ ہم انہیں جان کیسے پاتے ہیں؟ یہ تو واقعی گہرا سوال ہے۔ یا یہ سوال کہ اس ہستی کی دنیا کو تسلیم کرنے سے حقیقت کے بارے میں ہماری مجموعی سمجھ کس طرح بدل جاتی ہے؟ یہ واقعی ایسے سوالات ہیں جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں باب 10 سے۔ عنوان ہے یونیورسلز کے متعلق ہمارا علم۔ بنیادی سوال بڑا دلچسپ ہے کہ یہ جو عام خصوصیات ہیں، سفیدی، مٹھاس، انصاف، جنہیں فلسفے میں یونیورسلز کہا جاتا ہے، انہیں ہم جانتے کیسے ہیں؟ متن کا مرکزی خیال یہی لگتا ہے کہ ہم انہیں براہ راست ایک طرح کی ذہنی شناسائی سے جانتے ہیں۔ ہاں، یہ براہ راست شناسائی یعنی اکوینٹنس کا تصور بہت اہم ہے۔ متن کے مطابق جیسے ہم حواس سے ملنے والی خصوصیات ہیں نا، سفید، سرخ، میٹھا، کھٹا، ان سے ہم واقف ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی سفید چیزیں دیکھ کر ہمارا ذہن ان سب میں جو مشترک ہے یعنی سفیدی، اسے پہچان لیتا ہے۔
تو اس طرح ہم سفیدی کی یونیورسل سے شناسا ہو جاتے ہیں، انہیں حسی خصوصیات کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی حسی خصوصیات، لیکن تعلقات کا کیا؟ ریلیشنز؟ جیسے ایک چیز کا دوسری کے بائیں طرف ہونا، کیا ان سے بھی شناسائی ہوتی ہے؟ جی بالکل، متن یہی کہتا ہے جب ہم کوئی پیچیدہ منظر دیکھتے ہیں، جیسے کوئی لکھا ہوا صفحہ، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا حصہ کس کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے ہے۔ بار بار ایسے تجربات سے ہم بائیں طرف ہونے کے یونیورسل تعلق سے شناسا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وقت کے تعلقات ہیں، پہلے اور بعد، جیسے گھنٹی کی آوازیں سنیں تو پتہ چلتا ہے کچھ پہلے آئیں کچھ بعد میں۔ یادداشت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جو یاد آ رہا ہے وہ حال سے پہلے تھا۔ ان سب تجربات سے ہم پہلے اور بعد کے یونیورسل تعلق کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک اور مثال مشابہت یعنی ریزمبلنس کی ہے، جیسے سبز رنگ کے 2 شیڈز میں مشابہت کو پہچاننا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات آ رہی ہے۔ متن کہتا ہے کہ ہم صرف یونیورسلز سے ہی نہیں بلکہ ان یونیورسلز کے آپس کے تعلقات سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ سمجھنا کہ 2 سبز رنگوں میں مشابہت ایک سرخ اور ایک سبز رنگ کی مشابہت سے زیادہ ہے۔ یہ تو تعلقات کے درمیان تعلق کو سمجھنا ہو گیا، اور یہیں سے بات بدیہی علم یعنی اے پرائیوری نالج کی طرف جاتی ہے۔ متن ایک بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام بدیہی علم صرف یونیورسلز کے آپسی تعلقات کے بارے میں ہیں۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کی وضاحت 2 + 2 4 ہوتے ہیں والی مثال سے ہوتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم دنیا کے ہر 2 چیزوں کے جوڑے کو دیکھیں اور گنیں، بلکہ صرف 2، 4 اور جمع کے یونیورسل تصورات اور ان کے آپسی تعلق سے واقف ہونا کافی ہے۔ یہ علم تجربے سے آزادانہ طور پر ممکن ہے۔ یہ تجرباتی علم سے مختلف ہے، جیسے تمام انسان فانی ہیں، وہ تو ہم مشاہدے سے یعنی انڈکشن سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ بدیہی علم تصورات کی اندرونی ساخت کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو یہ بدیہی علم جو تجربے پر منحصر نہیں، یہ یونیورسلز کے تعلقات کا علم ہے۔ متن اس میں 2 اور دلچسپ باتیں بتاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی ہم نتیجے پر پہلے تجربے سے پہنچتے ہیں، مثالوں سے، اور اس کے پیچھے جو یونیورسل تعلق ہے اسے بعد میں سمجھتے ہیں۔ جیسے وہ جیومیٹری کی مثال دی ہے، مثلث کے عمودوں کا ایک نقطے پر ملنا، شاید پہلے کوئی بنا کر دیکھے پھر اس کا عمومی ثبوت سمجھے۔ بالکل۔ اور دوسرا نقطہ جو فلسفیانہ طور پر شاید زیادہ گہرا ہے، وہ یہ کہ ہم کبھی کبھی ایک عمومی بدیہی سچائی کو جان سکتے ہیں، حالانکہ ہم اس کی ایک بھی مثال نہیں جانتے۔ مثال بڑی زبردست دی ہے۔ ایسے 2 عادات کا حاصل ضرب جو آج تک کسی انسان نے سوچے نہیں، وہ 100 سے زیادہ ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سچ ہے کیونکہ اعداد لا تعداد ہیں اور انسانوں نے تو محدود جوڑے ہی سوچے ہوں گے، لیکن ہم اس کی کوئی خاص مثال نہیں دے سکتے۔ جیسے ہی کوئی مثال سوچیں گے وہ نہ سوچے ہوئے کی شرط سے باہر ہو جائے گی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے؟ متن کہتا ہے کہ یہ صلاحیت خاص طور پر طبعی اشیاء یعنی فزیکل آبجیکٹس کے علم کے لیے اہم ہے، چونکہ ہم میز، کرسی جیسی چیزوں کو براہ راست نہیں جانتے بلکہ حسی ڈیٹا سے استدلال کرتے ہیں، انفرنس کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہمارا علم ایسی ہی عمومی بدیہی سچائیوں پر مبنی ہوتا ہے جن کی براہ راست مثالیں ہمارے تجربے میں نہیں آتی۔ یہی بات دوسرے لوگوں کے ذہنوں کو جاننے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا باب 10 کا کہ علم 2 طرح کا ہے، چیزوں کا علم اور سچائیوں کا علم۔ چیزوں کا علم براہ راست شناسائی سے، حسی ڈیٹا، خودی، یونیورسلز، اور سچائیوں کا علم یا تو بدیہی خود واضح یا پھر ان سے اخذ کردہ۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، اگر بدیہی علم اتنا بنیادی ہے تو پھر ہمارے یقین میں غلطی کا امکان کہاں سے آ جاتا ہے؟ بالکل، اور یہی سوال ہمیں باب 11 کی طرف لاتا ہے۔ عنوان ہے بدیہی علم پر آن انٹیوٹیو نالج۔ اس باب کا مرکزی خیال یہی لگتا ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد میں کچھ ایسے یقین یا اصول ہیں جو خود واضح ہیں، سیلف ایویڈنٹ۔ انہیں مزید ثبوت کی ضرورت نہیں، ورنہ تو دلیل پر دلیل مانگنے کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جیسے سقراط کے ساتھ ہوتا تھا۔ جی ہاں،
بنیادی منطقی اصول جیسے قانون تضاد یا استقراء کا اصول یہ اکثر خود واضح مانے جاتے ہیں، انہیں مزید سادہ اصولوں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے جو سچائیاں نکلتی ہیں جیسے 2+2=4 وہ بھی خود واضح ہو سکتی ہیں۔ متن یہ امکان بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاید کچھ بنیادی اخلاقی اصول بھی ایسے ہی ہوں، جیسے اچھائی کو اپنانا چاہیے، حالانکہ اس پر اختلاف زیادہ ہے۔ دلچسپ مشاہدہ یہ ہے کہ متن کے مطابق اکثر کسی اصول کی مخصوص مثال خود اس عمومی اصول سے زیادہ واضح لگتی ہے، جیسے یہ سمجھنا کہ یہ گلاب بے وقت سرخ اور غیر سرخ نہیں ہو سکتا، یہ شاید قانون تضاد کے تجریدی بیان سے زیادہ فوراً سمجھ میں آ جائے۔ تجرید یعنی ایبسٹریکشن کو سمجھنے میں شاید تھوڑی مشق لگتی ہے۔ پھر حواس سے متعلق دو قسم کی خود واضح سچائیوں کا ذکر ہے، ادراک کی سچائیاں۔ جی، ٹروتھس آف پرسیپشن۔ پہلی تو بہت سادہ ہے، حسی ڈیٹا کا بس موجود ہونا، جیسے یہاں سرخ رنگ ہے بس۔ دوسری قسم تب آتی ہے جب ہم کسی پیچیدہ حسی تجربے کا تجزیہ کرتے ہیں، مثلا ایک گول سرخ دھبا دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ سرخ دھبا گول ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حسی ڈیٹا بذات خود سچا یا جھوٹا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ یا یقین، ججمنٹ، سچا یا جھوٹا ہوتا ہے۔ اور یادداشت، میموری، یہ بھی تو بدیہی علم کی طرح ہے۔ ہاں، متن اسے بھی بدیہی علم میں شمار کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ یادداشت صرف ذہن میں کوئی تصویر ہونا نہیں ہے، تصویر تو حال میں ہوتی ہے۔ یادداشت تو ماضی کے واقعے کا براہ راست ذہن میں آنا ہے، جسے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ماضی کا ہے۔ اس کے بغیر تو ماضی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ لیکن یادداشت میں تو غلطی ہو سکتی ہے، اکثر ہوتی ہے، اس سے تو بدیہی علم کی بنیاد کمزور نہیں ہوتی۔ یہ ایک مشکل نقطہ ہے۔ متن اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ عام طور پر یادداشت کی پختگی، اس کا اعتبار واقعے کی تازگی اور شدت پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسے ابھی گری بجلی کی یاد کل کے ناشتے کی بات سے زیادہ یقینی ہوگی۔ اس سے یہ اہم تصور نکلتا ہے کہ بدیہی علم میں، خاص کر یادداشت میں، خود واضح ہونے کے درجات ہوتے ہیں، ڈگریز آف سیلف ایویڈنس۔ کچھ یقین دوسروں سے زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ اور وہ جارج چہارم والی مثال، جو سمجھتا تھا کہ واٹرلو کی جنگ میں لڑا تھا، وہ تو بہت پختہ یقین تھا مگر جھوٹا تھا۔ تو کیا اس سے یہ درجات والا نظریہ غلط ثابت نہیں ہوتا؟ متن کا جواب یہ ہے کہ ایسی بہت پختہ مگر جھوٹی یادیں شاید حقیقی یادداشت ہیں ہی نہیں۔ وہ شاید بار بار کہانی سنانے یا کسی اور نفسیاتی وجہ سے پیدا ہونے والا یقین ہو، ماضی کا براہ راست ادراک نہ ہو۔ بہرحال خود واضح ہونے کے درجات کا یہ تصور صرف یادداشت تک نہیں ہے۔ سادہ منطقی اور ریاضیاتی سچائیاں زیادہ خود واضح ہوتی ہیں، پیچیدہ والی کم۔ شاید اخلاقی یا جمالیاتی فیصلوں میں بھی یہ درجات پائے جاتے ہیں۔ تو ان درجات کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ کہ اگر کبھی ہمارے دو بدیہی یقین آپس میں ٹکرا جائیں تو ہم اس یقین کو ترجیح دیں گے جو زیادہ خود واضح، زیادہ یقینی لگ رہا ہو۔ متن یہ امکان بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاید خود واضح ہونے کی جو بلند ترین ڈگری ہے نا، وہ سچائی کی مکمل گارنٹی ہو، جبکہ نچلی ڈگریاں صرف ایک قوی امکان، ایک پرزمپشن دیتی ہوں۔ لیکن اس بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ سچائی خود کیا چیز ہے۔ صحیح، اور یہ ہمیں بالکل ٹھیک باب 12 پر لے آتا ہے۔ عنوان ہے سچائی اور غلطی۔ یہاں چیلنج یہ ہے کہ علم کی ایک قسم، سچائیوں کا علم، اس کا ایک مخالف ہے غلطی یا جھوٹ، جبکہ چیزوں کے علم یعنی شناسائی کا کوئی مخالف نہیں۔ آپ کسی چیز سے یا تو واقف ہیں یا نہیں۔ واقفیت غلط نہیں ہو سکتی، مگر یقین غلط ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی پکا کیوں نہ ہو۔ تو اس باب کا مقصد یہ بتانا نہیں کہ کون سا یقین سچا ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ سچائی اور جھوٹ کا مطلب کیا ہے۔ بنیادی نقطہ یہی لگتا ہے کہ سچائی کا تعلق ہمارے یقین اور بیرونی حقیقت کے درمیان کسی خاص قسم کی مطابقت سے ہے، کورسپونڈنس۔ بالکل۔ متنا سچائی کے کسی بھی نظریے کے لیے 3 شرطیں رکھتا ہے۔ پہلی، اس میں غلطی کی گنجائش ہونی چاہیے، ماننا پڑے گا کہ یقین جھوٹے ہو سکتے ہیں۔
دوسری، سچائی اور جھوٹ بنیادی طور پر یقین یا بیانات کی خصوصیات ہیں، چیزوں کی نہیں۔ اگر دنیا میں ذہن نہ ہو، صرف مادہ ہو، تو حقائق تو ہوں گے، سچائیاں نہیں۔ اور تیسری، کسی یقین کا سچا یا جھوٹا ہونا خود یقین کی اندرونی کیفیت پر نہیں، بلکہ یقین سے باہر کسی چیز پر منحصر ہوتا ہے۔ میرا یقین کہ چارلز اول کو پھانسی ہوئی اس لیے سچا ہے کہ تاریخ میں واقعی ایسا ہوا تھا۔ یہ تیسری شرط ہمیں سیدھا مطابقت کے نظریے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یقین تب سچا ہے جب وہ کسی بیرونی حقیقت سے میل کھاتا ہے۔ لیکن ایک اور نظریہ بھی تو ہے، ہم آہنگی کا، کوہیرنس، کہ یقین تب سچا ہے جب وہ ہمارے باقی تمام یقینوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو، کوئی تضاد نہ پیدا کرے۔ یہ کیسا ہے؟ سننے میں ٹھیک لگے، لیکن متن اس پر دو بڑے اعتراضات کرتا ہے۔ پہلا، کیا گارنٹی ہے کہ صرف ایک ہی مکمل ہم آہنگ نظام ممکن ہے؟ ایک اچھا ناول نگار ماضی کی بالکل جھوٹی کہانی لکھ سکتا ہے جو ہمارے تمام معلوم حقائق سے ہم آہنگ ہو۔ سائنس میں بھی اکثر ایک ہی مشاہدے کی وضاحت کے لیے کئی متبادل نظریات ہوتے ہیں۔ دوسرا اور زیادہ بنیادی اعتراض یہ ہے کہ ہم آہنگی کا تصور خود منطق کے قوانین پر انحصار کرتا ہے، جیسے قانون تضاد۔ یہ جاننے کے لیے کہ دو یقین ہم آہنگ ہیں یا نہیں، ہمیں پہلے ماننا پڑتا ہے کہ تضاد نہیں ہو سکتا، تو منطق کو ہم آہنگی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا ہم واپس مطابقت کے نظریے پر آ گئے، کورسپونڈنس پر۔ لیکن یہاں ایک مشکل ہے، اگر یقین سچا ہے تو وہ کسی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک، لیکن اگر یقین جھوٹا ہے، جیسے اوتھیلو کا یقین کہ ڈیزڈمونا کاسیو سے محبت کرتی ہے، وہ کس چیز سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں تو ڈیزڈمونا کی کاسیو سے محبت نامی کوئی چیز یا واقعہ ہے ہی نہیں، تو پھر جھوٹا یقین کیا بلا ہے؟ یہ واقعی ایک گتھی ہے۔ اسے سلجھانے کے لیے متن ایک دلچسپ نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یقین یعنی ججمنٹ یہ ذہن اور کسی ایک چیز کے درمیان سادہ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیچیدہ تعلق ہے، کمپلیکس ریلیشن، جس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یقین کرنے والا ذہن یعنی فاعل یا سبجیکٹ، اور وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے یعنی مفعولات یا آبجیکٹس۔ اوتھیلو والی مثال میں یقین کا تعلق ان چار چیزوں کو جوڑ رہا ہے۔ اوتھیلو، ذہن، ڈیزڈیمونا، محبت کرنا، جو خود ایک تعلق ہے مگر یہاں یقین کا ایک جزو ہے، اور کیسیو۔ اچھا، تو یقین ایک پیچیدہ سا ڈھانچہ ہے جس میں ذہن کئی چیزوں کو ایک خاص ترتیب میں جوڑتا ہے۔ متن میں سمت یعنی سینس اور ڈائریکشن کا بھی ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سمت کا مطلب ہے کہ اجزاء کی ترتیب اہم ہے۔ اوتھیلو کا یقین کہ ڈیزڈیمونا کیسیو سے محبت کرتی ہے، یہ اس یقین سے مختلف ہے کہ کیسیو ڈیزڈیمونا سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اجزاء وہی ہیں، اوتھیلو، ڈیزڈیمونا، محبت کرنا، کیسیو۔ یقین کا عمل ان اجزاء کو ایک خاص سمت میں جوڑتا ہے۔ تو اب ایس پیچیدہ تصویر کی روشنی میں سچائی اور جھوٹ کی تعریف کیا بنی؟ تعریف یہ بنتی ہے، ایک یقین سچا ہوتا ہے اگر حقیقت میں یقین کے مفعولات یعنی ذہن کو چھوڑ کر باقی اجزاء، ڈیزڈیمونا، محبت کرنا، کیسیو، ان پر مشتمل ایک الگ پیچیدہ حقیقت، کمپلیکس فیکٹ موجود ہو، جس میں یہ اجزاء اسی ترتیب یا سمت میں جڑے ہوں جس میں وہ یقین میں تھے، اور جہاں وہ تعلق، محبت کرنا، جو یقین میں ایک جز تھا، اب واقعی ان دوسرے اجزاء کو جوڑنے والا سیمنٹ بن گیا ہو۔ یعنی حقیقت میں ڈیزڈیمونا کی کیسیو سے محبت کا واقعہ موجود ہو، اور یقین جھوکا ہوتا ہے اگر ایسی کوئی متعلقہ پیچیدہ حقیقت موجود نہ ہو۔ یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو یقین سچا ہے اگر اس کے مطابق کوئی حقیقت دنیا میں پائی جاتی ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ ذہن یقین بناتا ہے، لیکن اسے سچا یا جھوٹا بنانا عام طور پر بیرونی دنیا کے حقائق کا کام ہے جو ذہن سے آزاد ہیں۔ بالکل، یہ ہے مطابقت کا نظریہ، جسے اس تعلقاتی ڈھانچے کی مدد سے زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سچائی کا مطلب کیا ہے، تو اگلا منطقی سوال یہ بنتا ہے کہ ہم عملی طور پر یہ کیسے جانیں کہ کون سے یقین سچے ہیں اور کون سے جھوٹے؟
لیکن یہ شاید اگلی گفتگو کا موضوع ہے۔ آج ہم نے واقعی ایک گہرا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم تجریدی تصورات یعنی یونیورسلز کو کیسے جان سکتے ہیں، بدیہی علم کی نوعیت کیا ہے اور اس میں یقین کے مختلف درجات کیسے ہو سکتے ہیں، اور آخر میں سچائی کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے یقین اور بیرونی حقیقت کے درمیان ایک مطابقت کا نام ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر سچائی حقیقت کے ساتھ مطابقت ہے اور حقائق چیزوں اور ان کے تعلقات سے مل کر بنتے ہیں، تو ہم اپنی سمجھی ہوئی حقیقت کی کاملیت یا درستگی کے بارے میں کتنا یقین رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب معاملہ پیچیدہ سائنسی، سماجی یا فلسفیانہ حقائق کا ہو، یا ان تجریدی یونیورسلز کا جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جن حقائق سے ہم مطابقت تلاش کر رہے ہیں وہ خود بھی کسی حد تک ہماری تشریحات یا ذہنی تعمیرات کا نتیجہ ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو علم اور سچائی کے اس مطالعے کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔